बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ डी चौक पर जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम की बड़ी तादाद पहुंची, बहुत पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन हुकूमत ने जिस तरह रद्द अमल का इजहार किया, अब उसके आफ्टर शॉक्स जारी हैं। आज अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब ने एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा ऐलान किया गया और बताया गया कि अब आप बांग्लादेश को भूल जाओगे। अगला प्लान क्या है तहरीक इंसाफ का, ये आपके सामने रखना है। आईजी इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर क्या बलंडर मारा है ये भी आपके सामने रखना है। हुकूमत को आलमी सतह पर धुतकार पड़ना शुरू हो गई है, ये क्या तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। और हुकूमत ने किस तरह का अब अगला जो जारहाना अंदाज है वो अपनाने का फैसला किया है। तमाम तर तफसीलात चूंकि कल वाले वाकयात से जुड़ी हुई हैं, तो इंतहाई आम मुसद्दका इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक मैं पहुंचा सकूं। इस वक्त आपने देखा, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि रियासत ने पुरअमन शहरियों को कुचलने की कोशिश की, बहुत जुल्म ढाया गया और जिस अंदाज के अंदर जो है वो मामलात को बिगाड़ा गया है, अब इसको सेलिब्रेट करने वाले लोग इंतहाई पस्त और घटिया ज़हनियत के लोग हैं। अब इस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। पर्दा डालने की जो कोशिश हो रही है, उसके अंदर एक तो बताया जा रहा है, जो अभी आईजी इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर, कुछ तो अदाद शुमार दिए गए हैं कि कितने लोग गिरफ्तार हैं। अब इनके कितने अदाद शुमार दुरुस्त हैं, लेकिन बताया गया 3 दिन में 954 मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए हैं, जबकि कुल 610 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। ये आईजी इस्लामाबाद ने कहा है। 200 से ज्यादा गाड़ियां और 39 मुख्तलिफ इकसाम का असला पकड़ा गया है। अच्छा, ये असला इन्होंने पकड़ लिया है, अब असले की नुमाइश भी कर दी है। अच्छा, इसके अंदर ये बात जो है ना, कई दफा यानी बिल्कुल हजम होने वाली नहीं होती। उसकी वजह यह है कि कोई ऐसा पुलिस वाला, कोई ऐसा रेंजर का एहलकार, कोई एफसी का एहलकार जिसको यानी ये असला था और गोली नहीं चलाई, ये तो कोई बात ना समझ में आने वाली है। यानी हमेशा आप जो सच नहीं बोल सकते, तो कम अज कम झूठ भी इतना धड़ल्ले से तो ना बोले कि वो हर बंदे को नजर आ रहा हो। अब ये बात कम अज कम झूठी लगती है, मैं तो इसको बादी नजर में यही समझता हूँ। ये अब इसके अंदर यानी ये इतने वो बंदे थे, यानी कोई कॉमन सेंस की बात है ना। असला उनके हाथ में था, गोलियां भी थी, लेकिन चलाने का पता नहीं था। ये कमाल नहीं हो गया? तो या तो कोई रेंजर का, एफसी का, फौज का, पुलिस का किसी जवान को कोई खुदा ना खास्ता फायर किया गया हो मजमे से, तो ये बात जो है ना, वो एक तो इसका कोई इस तरह जो है वो प्रूफ उन्होंने नहीं दिया, और इससे भी अंदाजा होता है कि किस तरह ये चीजें जो है अब इसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही हैं। और साथ ही जो है वो बताया गया जी, 37 उसमें अफगान शहरी भी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। मुजाहिरीन में 52 कानून नाफज करने वाले एहलकार जख्मी हुए, जबकि 39 हथियार बरामद किए गए। एहतजाज के दौरान 11 पुलिस गाड़ियों और एक वैन को नुकसान पहुंचा है, जबकि 97 सेफ सिटी कैमरे जिनकी मालियत 22 मिलियन थी तबाह कर दिए गए। बैरिस्टर दानियाल ने ये बताया कि शरपसंदों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, हर दफा सेफ सिटी कैमरे तोड़े जाते हैं और ये भी समझ नहीं आती, कोई इसके अंदर पता नहीं कोई बचत ज्यादा है या क्या है। ये भी कोई इस तरह की चीजें जो है अभी तक इसके प्रूफ जो है वो हुकूमत की तरफ से पेश नहीं किए गए। देखते हैं वो क्या प्रूफ देते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो इसको एक नया, यानी आप देखिए, पहले लाशें बिछाए, गोलियां चलाएं। तादाद पे इस वक्त हुकूमत जो है वो नहीं मान रही, लेकिन अभी असद कैसर या बाकियों के नजदीक तो कोई 70 बता रहा है, कोई कोई फिगर दे रहा है। लेकिन अभी ज़ाहिर है डाटा तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो भी अपने अपने इलाकों से जो आए थे वो डाटा कलेक्ट करने की कोशिश हो रही है। अभी तो जो पीटीआई के लोग हैं उनको ये भी अंदाजा नहीं है कि किन कौन से गिरफ्तार शुदा लोग किस थाने के अंदर हैं, तो वो चक्कर लगाए जा रहे हैं। अब इसके अंदर जो अगला प्लान है वो ये है कि हमने चूंकि तहरीक इंसाफ को कुचलना है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जो लोग धरने में आए, जिनकी लोकेशंस वहां पे आ रही हैं, उनको हम ट्रेस करें, उनको गिरफ्तार करें और हम एक अपना इसको अलहदा से सान्या बना के पेश करें। यानी ये तो बड़ी हठ धर्मी है, यानी इस सतह की हठ धर्मी है। भाई, पुरअमन एहतजाज के अंदर कोई आया है तो वो कौन सा जुर्म कर रहा है, और वो उन पे गोलियां चलाना ये असल जुर्म है।
وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کس نے گولی کس کے حکم پر چلائی، لیکن اس کے توجہ ہٹانے کے لیے اپنے طور پہ ڈنڈے اور طاقت کے زور پہ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم چونکہ ڈنڈا ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، تو ہم اب الٹا جن کی لوکیشن، جنہوں نے رابطے بھی کیا، اب میں نے فرض کیا کسی بندے سے رابطہ کیا، بھائی حالات کیا ہیں، کیا سچویشن ہے بتائیے، تو وہ بھی دیکھیں گے۔ کمال ہو گیا بھائی، یعنی آپ ٹھیک ہے ایک وقت آتا ہے، یہ ٹائم ہوتا ہے گزر جاتا ہے، لیکن پھر اس کے اثرات ملکوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی وزارت داخلہ میں ملک دشمن محرکات کا جائزہ، یہ تو آپ الفاظ ان کے چیک کیجئے، اجلاس آج 3 بجے ہوگا، ملک دشمن کون ہے؟ یعنی اس پورے ایپیسوڈ کے اندر یہ غور کرنے والی بات ہے، یہ صرف الفاظ نتھی کرنا نہیں ہوتا، معاملہ آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تمام موبائل کمپنیوں سے ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے، جو لوگ سہولت کار تھے دھرنے کے، وہاں کے لوگوں سے رابطے میں تھے، تمام سیف سٹی کیمروں کا ریکارڈ، سوشل میڈیا کا ریکارڈ، ایکسائز آفس سے مختلف استعمال ہونے والی گاڑیوں کا ریکارڈ طلب، تمام محکموں کو مکمل ریکارڈ کے ساتھ آنے کی ہدایات، انتظامیہ اور پولیس سے بھی ڈیٹا طلب، ریاست پر موجودہ جو حملے پر حکومت انتہائی سخت اقدامات کرنے جا رہی ہے تاکہ مستقبل میں ایسی کارروائیوں کے خلاف ایک مثال قائم ہو سکے۔ اور بھئی آپ کے بس میں تو ہو، آپ 22 کروڑ افراد جو ہے ان کو 25 کروڑ میں سے ان کو ہی آپ اندر ڈال دیں، صرف آل شریف اور آل زرداری سلامت رہنی چاہیے، باقی سب جو ہے وہ اس ملک کے اندر کسی کو رہنے کا حق نہیں ہے، کوئی زبان چلانے کا حق نہیں ہے، کوئی اپنا پرامن مطالبہ رکھنے کا حق نہیں ہے، بس زرداریوں اور شریفوں کی خاطر کس سطح پر، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے وہ یہ سب کچھ پاکستانی قوم کے لیے ہو رہا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ جیسے بہرحال کیا بندہ کہہ سکتا ہے جی۔ اچھا اب اس پورے معاملے کے اندر اب جو چیز سامنے آئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف نے اب اعلان کیا ہے، آئی جی انہوں نے کہا ہے عالمی سطح پر بہت ساری آرگنائزیشنز کر رہی ہیں، اس پہ ہم کریں گے، لیکن علی امین گنڈا پور نے اور عمر ایوب نے پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس ظاہر ہے جب آپ اس طرح گولیاں جو ہے نا، تنقید بہت ہوتی ہے، بہت لوگوں پہ ہوگی، تحریک انصاف کا یہ بندہ بھی نہیں تھا، اب علی محمد خان جب وہ تو بندہ سمجھ آ گیا ہے، اس کا یہ مزاج نہیں ہے، اس کو بھئی سکٹ دینا ہے نہیں دینا، اس نے تقریریں کرنی ہیں، اس طرح کے چند لوگ تقریروں والے ہیں، باقی جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ ہو یا دوسرے ہوں، ان کا بھی یہ کھاتا کوئی نہیں ہے، وہ عوام کو ایک حد سے آگے ان کو دھمکایا گیا اور وہ دھمکیوں کے اندر آئے۔ اچھا اب گولیاں چلانے کے بعد جب گولیاں براہ راست چلا دی جائیں تو آگے بندے نے کیا کرنا ہے؟ اب یا تو مقابلے میں گولی چلانی ہوتی ہے، تو مقابلے میں آپ گولی چلائیں تو اگلے تو چاہتے ہی یہی ہوتے ہیں، ان کا ایجنڈا ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک دو بندے بھی مقابلے میں جو ہے وہ گولی چلے تاکہ وہ کہیں کہ دیکھا یہ ہم کہتے تھے نا ان کے پاس اسلحہ ہے، ہم کہتے تھے نا یہ شر پسند، ابھی دیکھیں اسلحہ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ نہیں ہے، اور یہ کوئی اسلحہ ہے تو کسی پہ چلے بھی نا تو اس کا پتہ چلے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلحہ بنا دیا گیا ہے، یعنی وہ کرنے کے لیے تو اگر دو چار ویسے ہی چل جائیں تو یہ پرامن تحریکوں کو کچلنے کا یہ ایک ریاستی بہانہ ہوتا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیے، یہاں پہ تو علی امین گنڈا پور نے پریس کانفرنس کی ہے، پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ ہم یہ دھرنا جاری رہے گا، بندے ہوں نہ ہوں پھر بھی دھرنا جاری رہے گا، عمران خان ہی اس کو کال آف کر سکتا ہے۔ اب لازمی بات ہے یہ جب الفاظ بولے جاتے ہیں تو بنیادی طور پر ہوتا وہ ختم ہی ہے، لیکن اب الفاظ ہی ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، یعنی جیسے 2014 کے اندر غالباً 70 دن کا دھرنا ڈی چوک پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دیا، ان کے فالورز بہت انہوں نے قربانیاں دی، بہت وہ کھڑے رہے، پھر انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی چینج نہیں آنی اور عوام اتنی نہیں ہے کہ چینج آئے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ دھرنا پورے ملک میں پرامن طور پر منتقل کیا جاتا ہے، لیکن وہ پرامن طور پر منتقل کرنے کا مطلب ہے کہ جلسے کریں گے، شیڈول دیا، لیکن اس کے بعد وہ دھرنا کہیں نظر نہیں آیا، یہی ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آئے، انہوں نے بھی کہا کہ اب ہم پورے ملک کے اندر مختلف روڈز پہ جو ہے وہ کریں گے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ اب کیونکہ حل کوئی نہیں نکلا تو لہذا یہ فیس سیونگ ہوتی ہے، تو اب علی امین گنڈا پور نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے، لازمی بات ہے ان حالات کے اندر یہ بڑی عجیب قسم کی جو صورتحال ہے وہ ہوتی ہے، یعنی وہ کچھ نہ کچھ تو کہے گا، جب وہ کچھ کہے گا تو لازمی بات ہے کہ اس پہ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آنی ہیں۔
اب اس کے اندر انہوں نے ورکرز کا جو ایک جذباتی پن ہے اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے مشاورت بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دھرنا جاری رہے گا، عمران خان ہی اس کو کال آف کر سکتا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ جو آپ کر رہے ہیں بنگلہ دیش کو بھی آپ بھول جائیں گے، عوام اس طرح نکلے گی، ہمیں دیوار سے لگایا گیا۔ انہوں نے جو زیادتیاں تحریک انصاف کے خلاف ہوئی ہیں وہ انہوں نے گنوائی ہیں، لیکن اب آپ نے اسی طریقے سے جد و جہد کرنی ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کی یہ کامیابی ہے کہ یہ جلدی ریکور کر جاتی ہے، چونکہ عوام کی اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ یہ ہفتہ 10 دن 12 دن 15 دن گزریں گے، لوگ دوبارہ اس کے اندر انرجیٹنگ ہو گئے، اب اس کے اندر خون کی جو قربانی ہیں وہ شامل ہو گئی ہیں، تو اب اس کے اندر جو ہے یہ اور چیزیں بڑھیں گی۔ یہ جو ریاستی جو بربریت ہوئی ہے، جو حکومت نے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، جو کچھ ہوا ہے یہ ہار گئے ہیں، عوام ہی جیتی ہے، بالآخر عوام اور آئین کے سامنے ہی سرنڈر کرنا پڑے گا، یہ بات طے شدہ ہے۔ تمام ملکوں کی تاریخ یہی بتاتی ہے۔ وقتی طور پہ یہ شادیانے بجائے جاتے ہیں، لیکن وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ آتے ہیں کہ پھر ہیلی کاپٹروں پہ بھاگنا پڑتا ہے، یہ بات درست ہے۔ لیکن ابھی پاکستانی قوم جو ہے وہ اتنے لیول پہ تیار نہیں ہوئی، جس کے اندر ایک پورا ملک جو ابھی اسلام آباد کے اندر واقعہ ہوا ہے، اس پر پورا ملک اس وقت خود بخود سڑکوں پہ آتا، اس کو کہتے ہیں شعور۔ لیکن وہ شعوری تبدیلی کے لیے ابھی بہت سارا جو کوشش ہے وہ ظاہر کرنی پڑتی ہے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے بات کی ہے، لیکن عملی طور پہ دھرنا رات کو پی ٹی آئی نے اناؤنس کر دیا تھا ختم کرنے کا، اور عمران خان سے اب کب ملنے دیا جائے گا اور یہ ساری چیزیں عدالتی کارروائیاں ہوں گی۔ عمران خان پر بھی مختلف مقدمات اب قائم کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے ہزاروں ورکرز کو اب مقدمات کے اندر ڈال کے مزید جو ہے وہ 9 مئی کے طرز پر ان کے خلاف یہ ایجنڈا سامنے آ گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اب اس پر سراپا احتجاج ہیں، اور وہ بتا رہی ہیں یونائٹڈ نیشنز کا رات کو بڑا سخت رد عمل آیا، پھر اس کے اندر جو ہے وہ باقی آرگنائزیشنز، تو یہ ایک پروفائل بن رہی ہے۔ یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ابھی ان کے بیانات کے بعد بھی ان کو اثر نہیں ہو رہا، تو ان کو اثر، یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں جو اس وقت لڑ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے جو عام شخصیات ہیں انہوں نے اس پہ اسٹیٹمنٹس رات کو بھی جاری کی، کچھ کانگریس مین تھے، کچھ جو ہے وہ انہوں نے کہا پاکستان ملٹری بیکڈ رولرز آر نو تھریٹنگ ٹو شوٹ پروٹیسٹر، بریٹن کین ناٹ بی indifferent to the fate of country to which we are so closely linked. The authorities must release عمران خان۔ اب یہ بیان آیا ہوا تھا ڈینیل ہنن کا۔ اچھا، اسی طرح اسکائی نیوز جو ہے اس نے رپورٹ کیا ایٹ لیسٹ 6 people have died، اس وقت 6 لوگوں کا چونکہ آفیشیل اناؤنسمنٹ تھی رات کو۔ پھر یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کے ترجمان کا بیان آیا، یو ایس سیکرٹری جنرل کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو عالمی سطح پر اب باقاعدہ جو ہے وہ احتجاج مزید شروع ہو گیا تحریک انصاف کے مختلف ملکوں کے اندر، پاکستانی سفارتخانوں کے سامنے۔ تو یہ معاملہ بڑھے گا، یہ معاملہ کم نہیں ہوگا۔ یہ وقتی طور پر جو نون لیگ پیپلز پارٹی کے کرندے یہ سمجھ رہے ہیں یہ انہوں نے خود اپنی سیاسی قبر کھودی ہے، تو اب اس کا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اب یہ ایک بھرپور قسم کی جو تحریک ہے وہ آگے بڑھے۔ اب گورنر راج کی بھی بات ہو رہی ہے بہت سارے اسپیکٹ پر، حکومت بھی کچھ پلان کر رہی ہے، اس پہ اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔